अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। 1982 में सिंगापुर के अंदर एक अजीब सा बिल पास हुआ और उस बिल के पास होने के बाद एक ही दिन के अंदर 182 करप्ट मिनिस्टर्स को उनके ऊपर केसेस भी हुए, उनको ट्राई भी किया गया, उनको अरेस्ट भी किया गया। और आज उसके बाद हालात ये हैं कि तकरीबन सिर्फ सिंगापुर के अंदर 1% गरीब आवाम है, 92% लिटरेसी रेट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको पता है उनकी दुनिया में किसी से कम नहीं है, और आमदनी और प्राइसेस जो है उसका तनासब बड़ा मुतवाज़न किस्म का है, और सिर्फ 1% अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, जो एक रिकॉर्ड है कहीं पे भी। पाकिस्तान में करप्शन का दौर दौरा है और पाकिस्तान में इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस का भी दौर दौरा है। यहाँ पे एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम सिर्फ सियासतदानों को अक्सर बुरा कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे दीगर शोबों में भी कोई काम नहीं हो रहा और वहाँ पे भी करप्शन और इनकॉम्पिटेंस जो है कूट कूट कर भरी हुई है। चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो मीडिया हो, हर जगह पे अपने अपने लेवल की करप्शन भी है और अपने अपने लेवल की इनकॉम्पिटेंस भी है। पाकिस्तान किस सिमत को जा रहा है? क्या ये अफरा तफरी और क्या ये रोज़ रोज़ का पख पख चख चख यही हमारे नसीब में रह गया? क्या रोज़ खून खराबा, मज़हब के नाम पे कत्ल, क्या इल्ज़ामात के नाम पे एक दूसरे को के ऊपर कीचड़ उछालना, यही हम सब के लिए किस्मत में रह गया है कि हमारे हालात बदल भी सकते हैं? टू डिस्कस दिस मेरे पास 3 बहुत अहम दानिश्वर इस मुल्क के हैं। मेरे साथ सबसे पहले आरिफ निज़ामी साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान टुडे के एडिटर हैं। और मेरे साथ सलमान गनी साहब हैं, दुनिया न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, दुनिया न्यूज़ का जो अखबार आने वाला है उसके एडिटर हैं और ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के। हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में रोज़नामा जंग से मोहतरम नज़ीर नाजी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बात मैं कर रहा हूँ ये हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम किस तरह से निकलेंगे इस अफरा तफरी में से, इल्ज़ामात से, कीचड़ उछालने से, गंद से, बिजली, गैस, डेंगी, यू नेम इट। कौन सा मसला है जो हमारे पास नहीं है? ये तो वाकई इस वक्त पाकिस्तान गर्दाब में फंसा हुआ है। अंदरूनी मसाइल हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, सियासी अफरा तफरी जो है वो भी फैलती जा रही है। कोएलिशन गवर्नमेंट है और जो कोएलिशन के अंदर पार्टनर्स हैं वो भी अपना वज़न जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह PMLQ ने नोटिस दिया हुआ है, MQM के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर मियां नवाज शरीफ हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च और इस हुकूमत को तस्लीम न करना। शहबाज शरीफ साहब तो इस हद तक चले गए हैं, वो कहते हैं जरदारी साहब को सदर ही नहीं मानते। फिर ये तो मैन मेड है। फिर जो वो तो अपने आप को वज़ीर आला भी नहीं मानते, वो तो खादिम आला कहते हैं अपने आप को। देखिए जी, बात यह है कि आपने अब जिक्र किया है खादिम आला, और असल में बात है कि ऐसे लगता है कि मियाँ बरादरान जो है ना वो असूलों पर रहते रहते कुछ थक गए हैं, तो अब वो उसी लेवल पे आ गए हैं जो कि पहले उनकी सियासत रही है। वैसे कौन से असूल? ये असूल था। असूल की बात है तो मैं सलमान गनी साहब उनके करूँगा कि जी COD आपने साइन की हुई है, वो चेहरे जरदारी साहब ने उसको धज्जियाँ उड़ाई। आपके खुद भी कुछ आपने नॉर्म्स अपोजिशन के बनाए हुए हैं। अब आप इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आप कहते हैं कि चाहे वो लोड शेडिंग हो, चाहे वो फ्लड हो, किसी तरीके से अगर हेलीकॉप्टर ना मिले तो जनाब आप यानी हेलीकॉप्टर फेडरल गवर्नमेंट नहीं दी तो आप सदर को नहीं मानते। बहरहाल मैं ये कह रहा जिक्र कर रहा था कि ये तो मैन मेड चीज़ें, जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, डेंगी है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, अगरचे मियाँ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं खादिम आला उसके लिए, लेकिन इट इज़ टू लेट। लोग मर रहे हैं उससे, फ्लड से बदीन में लोग मर रहे हैं। करप्शन और बैड गवर्नेंस जो फेडरल गवर्नमेंट की है, आपने जिक्र किया उसका, जो हमारे पावर आउटेजेस हैं, फिर उसके साथ अगर आप ले लें क्या कहते हैं उसको, सर्कुलर डेट, तो ये तो सारे हमारी गवर्नेंस इश्यूज़ हैं। बैरूनी तौर पे भी अगर आप देखें तो हमारी इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। हमारा किबला उकाबा जो है वो वही है जो शुरू से ही है, यानी हमारे जो डिसीजन मेकर बैठे हुए हैं वो फ़ारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी का फ़ैसला करते हैं। और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक क्वागमायर में फंसता जा रहा है। आप देखिए, करज़ई साहब ने भारत से जाके इलाक़ कर लिया, स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ, 2 दफ़ा वो आए, $2 बिलियन की भारत की इन्वेस्टमेंट वहाँ हो गई है। हमने बिल्कुल ये नहीं कि करज़ई एक पश्तून था और हम उससे यहाँ पाकिस्तान में रहता रहा, क्वेटा में और इस्लामाबाद में,
اس سے ہم کوئی بات چیت کرتے ہیں، لیکن ہمارا قبلہ اور ہمارا جو اسٹریٹجک پیراڈائم ہے وہ میں اجازت نہیں دیتا اس چیز کی. اس لیے امریکہ سے ہم لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم. تو اس صورتحال میں مجھے تو خاصی ایک قسم کی پریشانی ہے کہ یہ اس معاملات میں واقعی ہم کہاں جائیں گے، اور ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اتنے زیادہ حملے جو ہیں ان کی تاب لا سکے گا، اور اگر تاب نہیں لائے گا تو میرا خیال سے اگر یہ ڈیموکریٹک سسٹم انریول ہوتا ہے تو پتہ نہیں اس ملک میں آئندہ کیا سسٹم آئے گا. سلمان غنی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف نے جب چارج سنبھالا تھا، 9/11 ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے ابھی امریکہ کی بات نہ مانی تو یہ انڈیا کے ساتھ الائنس کر کے یہی کریں گے اور ہمیں بالکل کاٹ دیں گے. 10 سال ہم نے ان کی جنگ لڑی، 10 سال میں ہم نے 35,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، $70 بلین کی قربانی دی، اور آج وہ الائنس انڈیا کے تھرو ہی کر رہے ہیں. اور ہم نے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، ایک بری مثال ہے کہ 100 گنڈا بھی کھا لیا تو 100 چھتر بھی کھا رہے ہیں. تو ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور آگے کیا؟ دیکھیں، میں عارف صاحب نے جو بات کی ہے میں اسے ہی آگے بڑھاؤں گا کہ مبشر صاحب، پاکستان کے اندر ایشوز کو نان ایشوز اور نان ایشوز کو ایشوز میں کنورٹ کر کے صورتحال کو بگاڑا گیا ہے. بات یہ کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے عوام پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں. اس مستقبل کے لیے اس پاکستان کے عوام کا بھی کوئی رول ہے کہ آخر پاکستان کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اس عوام نے بھی تو کچھ کرنا ہے. دیکھیں، یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ لیڈرشپ یہ ناکام ہے. ڈیموکریسی کی بات عارف صاحب نے کی، پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے تو نہیں لگتا یہ کون سا جمہوری سسٹم ہے جس جمہوری سسٹم میں آپ کو اور مجھے پہلے ہی پتا ہو کہ حکومت کس کی بننی ہے، NRO کس کا دستخط ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے. قطن یہ جمہوری سسٹم میں دنیا کے اندر جہاں پر جمہوری سسٹم ہے، جعلی ووٹ ہے جی سب کو پتا ہے. دیکھیں، کس کو نہیں پتا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب NRO دستخط کیا تو کس کے لیے کر رہے تھے کہ حکومت کاف لیگ کی تھی اور دستخط پیپلز پارٹی سے ہو رہے تھے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. دیکھیں، دنیا میں جہاں بھی ڈیموکریسی ہے وہاں ایک جواب دہی کا عمل ہوتا ہے، وہاں پر عدلیہ جیسی تیسی بھی ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے، اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے، میڈیا اپنا رول ادا کرتا ہے، اس کے بعد لوگوں کے مسائل کا حل. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ آپ کے ہاں کوئی بڑا بحران نہ آتا ہو، کوئی بڑا طوفان نہ آتا ہو. آپ نے درست ذکر کیا کہ جی آج وہاں پر انڈیا کا افغانستان میں جو رول، میرا خیال ہے اس سے پہلے رشیا نے بھی وہاں پر رول لینے کی کوشش کی تھی، پھر امریکہ نے بھی برطانیہ نے سب سے پہلے رول لینے کی کوشش کی تھی. انڈیا بھی یہ شوق پورا کر لے. افغانوں کو اگر آپ کسی سے نہیں لڑائیں گے تو واپس میں لڑیں گے. جی، لڑائی ہم کریں امریکہ کے ساتھ اور پیس پلینگ انڈیا کرے. $70 بلین کا ذکر کر دیا، 35,000 جانوں کا ذکر نہیں کیا. میں نے کیا. میرا تو مبشر صاحب مطلب یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی اور فارن پالیسی جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہوئی ہے. اگر ہم اس ایریا میں بالکل آئسولیٹڈ ریجن کے اندر، انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، افغانستان تو ہمارا دوست تھا ہی نہیں لیکن ہم نے دوست بنایا بھی نہیں، یہ میرا مقصد کہنے کا. امریکہ سے ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور چین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ چین ہمارا وہ ویکیوم پورا کرے گی. چین جو ہے وہ بھی بڑا پھونک کے قدم رکھ رہا ہے. کیوں کرے گا؟ 18 کروڑ لوگوں کی لائبلٹی کون لے گا؟ تو اس مرحلے میں ہمیں اپنے آپ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے بطور قوم کے، نہ وہ حکومت ہمارے اندر جذبہ پیدا کر سکی. یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے. لیکن الیکشن کے ذریعے جو گورنمنٹ آئی ہے، چاہے وہ جو بھی اس کے پس منظر ہو، اس کے علاوہ پھر چارہ کار کیا ہے؟ کیا آپ دوبارہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئیں گے، ملٹری بیک یا ملٹری کو لے آئیں گے؟ وہ بھی کوئی حل نہیں ہے صورتحال کا. میں آتا ہوں اس پہ. عارف نظامی صاحب ہیں، سلمان غنی صاحب ہیں، اور جب ہم بریک سے آئیں گے تو جنگ اخبار کے سینئر کالم نگار اور تجزیہ نگار محترم نذیر ناجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک صوبہ پاکستان کا ایسا ہے جہاں اس وقت 60 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے سیلاب سے بے گھر بیٹھے ہیں. ایک صوبہ ایسا ہے جس کے اسکولوں میں ترانہ بجانا پاکستان کا ایک بڑا مرحلہ وار مشکل کام ہے. ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پہ در پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پہ مچھر ہی بے قابو ہو گئے ہیں. نذیر ناجی صاحب، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ مارچ سے پہلے حکومت جا رہی ہے. کیا پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت جا رہی ہے مارچ سے پہلے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا. یہ خواہشیں بہت سے لوگوں کی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت میں جو کھلا ڈولا ماحول ہوتا ہے نا، اس کے ہم عادی نہیں رہ گئے. ہم اسٹیبلٹی یا استحکام اسے کہتے ہیں جس میں بندے کی آواز نہ آئے.
اور یہاں تو بہت سے بندے یک وقت بہت سی زبانوں میں بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ جمہوریت کا جو منظر ہے، یہ جو ایکسپیرینس ہے، یہ ہم بڑے مدت کے بعد کر رہے ہیں، غالباً 58 کے بعد. کیونکہ 58 کے بعد بھی جو سیاسی حکومتیں آئی ہیں وہ ایون بھٹو صاحب وہ ٹریڈیشن ماشاء اللہ ہی کے لے کے آئی تھیں اور اسی کے تحت چلی تھیں. اور باقی جو نواز شریف اور بے نظیر کی جو 2 حکومتیں آئی ہیں، ان حکومتوں میں بھی حکم فوج کا چلتا تھا. لیکن ایسا کچھ ہفتے پہلے آپ نے کالم لکھا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا اب مارشل لا نہیں مارشل لا پلس آئے گا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا صاف مطلب تھا کہ اگر کچھ ہوا تو وہ پھر مارشل لا نہیں ہوگا، کیونکہ اب آ نہیں سکتا مارشل لا، کیونکہ ہر جو مارشل لا لگا ہے اس کو بیک اپ ہوتا تھا جوڈیشری کا. اس بیک اپ کو جوڈیشری کا بیک اپ نہیں ہوگا، یہ کلیئر بات. اب وہ کیا لگے گا؟ اب جوڈیشل مارشل لا کی بات ہوتی ہے. جوڈیشل تو نہیں ہوگا نا، اب آئین میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا. آئین کے مطابق آئین توڑنا پڑے گا. آئین توڑنا پڑے گا تو حکومت پہ قبضہ کرنا پڑے گا اور ساتھ عدالتیں توڑنی پڑے گی. دیٹ از مارشل لا پلس. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کو آئین چاہیے، ایسی کرپٹ جمہوریت چاہیے کہ پاکستان کو سلامتی چاہیے؟ ویسے مبشر صاحب جمہوریت ہوتی ہی کرپٹ ہے. تو آمریت ٹھیک ہے نا؟ آمریت تو بہت ہی کرپٹ ہوتی ہے نا. جو کیوں کہتے ہیں لوگ دنیا میں کہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو جمہوریت سے بہتر ہو، لیکن ہر نظام اچھا بھی نہیں ہوتا، ان میں جمہوریت سب سے بہتر ہے. یہ تو مارچ میں آپ نے کہا ہے کہ مارچ سے پہلے حکومت جا رہی ہے، اس میں کون سی پولیٹیکل قوت ہے جو مارچ سے پہلے تبدیلی لانا چاہ رہی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز. میں نہیں سمجھتا جن کی 60% تو استعفوں کی دھمکیاں دینا، دھرنے کرنا، یہ سب یہ کس طرف لیڈ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا دیکھیں، بات یہ کہ 60% پہ ان کی حکومت ہے اور پارٹی میاں نواز شریف کی ہے. میاں شہباز شریف صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور جتنا میں نے انہیں دیکھا ہے یا ان کی پارٹی کو دیکھا ہے، نواز شریف صاحب نے کسی موقع پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ نے جو ایشوز کی بات کی تھی نا، ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر اپوزیشن نہیں ہے. اپوزیشن پاکستان کی عوام ہے جو مجھے ایک بات ہے، ایک ڈیلیما ہے. ایک ڈیلیما یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، اسی آئین کا حصہ ہے، اسی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اسی نظام کا حصہ ہے. اب وہ خود وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے تمام نظام کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، خود ان سے گورن ہو نہیں رہا کچھ. ایک مچھر ان سے قابو میں نہیں آ رہا کیونکہ نہ وہ ٹائم پہ اسپرے کر سکے. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں ہر گٹر میں جا کے مچھروں کو. فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ خود اس کرپشن کا حصہ نہیں ہے، یا اگر نظام کے خلاف تبدیلی آئے گی تو ان کے خلاف نہیں آئے گی. دراصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، جب سے ایگزائل سے واپس آئے ہیں اور وزیر اعلیٰ بنے، کچھ اکھڑے سے ان کے قدم جم ہی نہیں سکے. سب سے پہلے تو ان کو اپنے رول نہیں متعین کر سکے. بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں، دیکھیں وہ نہ صرف کہ آپ نے جیسے کہ وزیر اعلیٰ ہیں، بلکہ وہ بطور وزیر اعلیٰ فیڈریشن کا حصہ بھی ہیں، اس لیے ان کو ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو کچھ تھوڑا سا زیادہ مارجن ہونا چاہیے. نہیں، اور وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے. لیکن یہاں الٹا صاحب ہے. اب مثلا یہ بات کر دینا کہ میں نہیں مانتا اور یہ کر دینا اور غصے میں آ جانا اور مائک اڑا دینا. وزیر اعلیٰ ہونا اور حبیب جالب کی نظمیں پڑھنا، وہ پڑھیں بے شک، اپنی نجی محفلوں میں پڑھیں، زبان بندی نہیں ہے، جو مرضی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اب حال ہی میں ایک عجیب قسم کا واقعہ میں بتاؤں آپ کو. ہم ایک طرف ہم سب چین کا دم بھرتے ہیں. چین کے قومی دن پہ زرداری صاحب کیک کاٹ رہے تھے، اس کا ساتھ شہباز شریف صاحب بھی تھے. ان کا آئیں جی آپ بھی کیک کاٹیں چھری. ان کا نہیں جی میں آپ والی چھری سے کیک نہیں کاٹوں گا. اب دیکھیے یہ ایک تو زبان سے کاٹ لیتے، اب وہ بھی تیزی ہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو کیک سرور ہوتا ہے اس سے کیک کاٹنا شروع کر دیا، جس پہ زرداری صاحب نے ان کو یہ فکرہ کسا کہ پھر آپ سرو بھی کر دیں. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یہ اس قسم کی جو بچگانہ اپوزیشن ہے، پھر یہ ایک قسم کا یہ میاں برادران کو ایک الرجی ہے فرینڈلی اپوزیشن. اپوزیشن جمہوریت کے اندر ہوندی فرینڈلی ہے. وہ جو دور ہے نا، جس طرح ناجی صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ ایسی زیرو سم والی گیم والی جو اپوزیشن ہے، وہ اس میں چل نہیں سکتی جمہوری نظام میں. اور میرے اپنے ذاتی رائے میں میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ بدترین جمہوریت جو ہے، بدترین جمہوریت پاکستان کے لیے بہترین امریت سے بہتر ہے. پاکستان کا جتنا بیڑا غرق ہوا ہے
وہ ہمارے فوجی طالع ازماؤں نے کیا. نہیں صاحب، پچھلے 3 سالوں میں پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جمہوریت بالکل صحیح چل رہی ہے. کیا ملک بھی صحیح چل رہا ہے؟ ملک خراب کب چلتا ہے؟ ملک تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہی رہے گا. باقی ملکوں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی ہیں. اور آپ یہ نہ بھولیے کہ جس ورثے کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ بہت اچھا چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے اس وقت. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا سسٹم تو کیا ہوتا. دوسری بات جو ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جمہوریت کے ہم عادی نہیں ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک بڑی میچور جمہوریت چل رہی ہے جو ساری دنیا میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو 300 میل کا جلوس جو 30 دن رہے گا وہ شروع کر رہا ہے ایڈوانی، خلاف اس کے حکومت کے. انا صاحب بیٹھ جاتے ہیں روز دھرنا دے کے. اس کے بعد ایک رام دیو ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی جلوس نکلتے ہیں، وہ بھی سارے ہنگامے ہوتے ہیں. مودی جو چیف منسٹر ہے اس کا گجرات کا، وہ 3 دن کا وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ گیا. روز یہ چلتا ہے وہاں، اور روز سارا سسٹم روز. آج بھی وہاں یہ خبر لگی ہوئی تھی کہ حکومت پوری مدت پوری کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ ساری چیزیں جمہوریت کا حصہ ہیں. وہاں لوگ نہیں گھبراتے، وہاں لوگ نہیں سوچتے کہ ملک ٹوٹے گا. 18 اسٹیٹس میں وہاں انسرجنسی چل رہی، ملک ٹوٹنے کی بات کوئی نہیں کرتا. ہمیں پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک تو وہ ہو گیا، ایک بار ٹوٹ چکا ہے نا. نہیں صاحب، ملک ٹوٹنے کی بات تو نہیں کر رہے نا. پہلی بات یہاں ہوتی ہیں، ابھی تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اور میں، سلمان صاحب اور عارف صاحب، ہم ان لوگوں میں سے ہیں، ان 1% لوگوں میں سے ہیں جو خوشحال ہیں، جن کو تنخواہیں بھی اچھی مل جاتی ہیں، جن کو ٹائم پہ مل جاتی ہیں، جن کے گھر میں کھانے کے لالے نہیں پڑے ہوئے. لیکن 80% عوام اس ملک کی ایسی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ بجلی کب آنی ہے. 60% عوام ایسی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے زندگی میں 1 گلاس پانی صاف پینا بھی ہے کہ نہیں پینا. I mean we are talking about a social contract. وہ تو کانٹریکٹ ہم نے اڑا کے رکھ دیا. نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نعمتیں آ جائیں گی اگر نہیں. بات یہ ہے کہ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں ان کی بات سمجھاؤں، یہ غالباً یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ یار اگر یہ سب کچھ ہے تو جمہوریت کی بساط لپیٹ دو. انڈیا میں بھی تو 60% لوگ پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں. فرق ایک اور ہے. میں ایک جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں، فالو اپ کوشچن. یہاں جب 45% جعلی ووٹوں کے ذریعے ہمیں پتہ ہے لوگ آئے ہیں تو ہم ان کو اونرشپ نہیں دے رہے ہیں ایک بہت سے لوگوں کو. یہ اسی حکومت کے دوران ہوا کہ سارے جو جج لوگ پکڑے گئے، پہلے کے بھی پکڑے گئے جج. جعلی ووٹ صاحب جعلی ووٹ تو میں نے پکڑے ہیں. میں نے پٹیشن کیا سپریم کورٹ میں ایویڈنس لے کے گیا ہوں. میں حکومت کا حصہ تو نہیں ہوں. حکومت کس کی چل رہی ہے؟ مجھے حکومت نے کوئی مدد نہیں کی. حکومت نے تو میری مخالفت کی ہے. آپ دیکھیے جی، سیکٹری الیکشن کمیشن نے تو عدالت میں کھڑے ہو کے میرے خلاف بیانات دیے. لقمان صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جس کے دور میں کام ہوتا ہے کریڈٹ اسی کا ہوتا ہے، ڈسکریڈٹ بھی اسی کا ہوتا ہے. نادرا اس حکومت کے تحت ہے، الیکشن کمیشن اس حکومت کے تحت ہے، اور یہ حوصلہ اس حکومت نے کیا ہے کریکٹ کرنے کا غلط ووٹوں کو. جو کام ہو رہے ہیں، ہمیں مصیبت یہ ہے کہ ہم ان کو تو دیکھتے ہی نہیں خود. بلکہ یہ شہباز شریف روز کہتے ہیں کہ جی جو ڈاکٹر نرس ہیں جو دن رات خدمات انجام دے رہے ہیں، جو اپنی جان پہ کھیل کر لوگوں کو سنبھال رہے ہیں، ان کا بھی تو ذکر کر دیں. وہ روتا ہے، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا. جو اچھے کام ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہی نہیں. ہماری خبر ہی یہ ہوتی ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے. بھائی صاحب اس میں ایک بات آپ نے چونکہ نا 2-3 دفعہ شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا. ہو سکتا ہے یہاں پر گورننس جو ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے لیکن ایک فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے پاکستان کے اندر جس کے براہ راست جس کی پالیسیز اور اقدامات کے اثرات عام آدمی. میں مانتا ہوں کہ جی دیکھیں پالیسیز جب تشکیل دیتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنا وہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ بحیثیت مجموعی سسٹم کو دیکھیں کہ لوگ بیچارے مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بدامنی، لاقانونیت، قتل و غارت اس کی آگ میں جل رہے ہیں. کوئی پاکستان میں جواب دہ ہے؟ حالات یہ ہیں جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ آپ ایشوز کو نان ایشوز. کہاں گئی وہ اے پی سی؟ کہاں گیا وہ امریکہ کے طرز عمل؟ یہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی پری پلانڈ ہوئی تھی اور اس کا جواب بھی جو احتجاج ہوا وہ پری پلانڈ ہوا تھا. میں تو ٹی وی پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ کسی سطح پہ تو جواب دے ہونا چاہیے. کیا ایسا تو نہیں ہے سلمان غنی صاحب؟ میری ایک بات میں صرف تھوڑا سا کمپیریزن جنرل مشرف کے بارے میں، چونکہ ہم لوگ بھی اس کے خلاف بولتے رہے اور ہم کمپیریزن کرتے رہے کہ جی ڈیموکریسی آئے گی پاکستان میں، استحکام آئے گا، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا، اشیاء ضروریات کی قیمتیں پیچھے آئیں گی.
کوئی ایک دن ایسا جاتا ہے جس میں اشیاء ضروریات کی قیمتیں برقرار رہیں. ہر آنے والے دن کے اندر جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, عارف صاحب نے درست کہا کہ بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے, لیکن آج بدقسمتی سے دیکھیں, جب میں یہ کمپیریزن کر رہا ہوں انڈائریکٹلی یہ جنرل مشرف کے حق میں بات ہو رہی ہے, آج لوگ پھر جنرل مشرف سے کیوں کمپیریزن کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی میں کسی حد تک تو ریلیف, کیا حکمرانوں کی عیاشیاں بند ہو گئی ہیں؟ آپ نے خود ہی سٹارٹ میں کہا کہ جی کرپشن کا دور ہے. بات یہ کہ ہم جب گورننس کی بات کرتے ہیں, اور یہ وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیا تھا, اور بوربن کے ایک ہوٹل میں دونوں بڑے لیڈروں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر عدلیہ کو آزاد, باوقار, خود مختار. ہم نہیں مانتے جی عدلیہ کے فیصلوں کو. کیا کر لیا عدلیہ کی آزادی کے ثمرات کس نے سمیٹے ہیں؟ کیا عام آدمی کو کسی کو انصاف ملتا ہے؟ برادران کو ملے ہیں, اور بات نیب کو احکامات ہو گئے کہ ان کے اثاثے بھی واپس کر دو. عدلیہ کے فیصلوں پہ آپ کے حکمران جو ہیں, کون سے فیصلے پہ آج تک عمل درآمد ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں مانتے ہیں. ان کے فیور میں ہوا کچھ نہیں, غریبوں کے جن کے فیور میں ہو رہا ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں. بات کہی ہے کہ جی دیکھیں اس کے ثمرات جو ہیں مخصوص لوگوں تک ہیں, کہ اس میں جو وکلا برادری, سول سوسائٹی, عوام, لیکن عدلیہ کے بھی اپنے ثمرات. اب سیدھی بات ہے, مجھے نہیں پرواہ کہ کوئی میری بات اچھی لگے بری لگے. جسٹس شریف صاحب نے, خواجہ شریف صاحب نے کس قانون کے تحت گھر لاٹ کرا لیا تھا لیٹن روڈ کے اوپر, اور میاں صاحب نے ان کو کس آئین کے تحت دے دیا تھا؟ آئین کے تو پامالی ہم لوگ خود کر رہی ہیں. وہ جی آر میں کس قانون کے تحت رہتے ہیں؟ جی بالکل, جی آر میں کس قانون کے تحت رہتے ہیں. خیر اینی وے, اب عدلیہ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. خواجہ شریف نے کس قانون کے تحت یہ گھر لیے, قبضہ کیا, لاٹ کرائے, اس کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں, یا کوئی سو موٹو لے کے ان سے لے سکتا ہے. بٹ ایک بریک کے بعد پاکستان کا مستقبل کیا اپنے پینل سے پوچھیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ سلمان غنی صاحب کی باتیں سن رہے تھے, ان کے ساتھ نذیر ناجی صاحب اور عارف نظامی صاحب بیٹھے. ناجی صاحب اور عارف صاحب, آپ دونوں سینئرز ہیں سلمان صاحب سے, اس لیے میں ایک بڑے کوئک سے سوال کر رہا ہوں. جیسے انہوں نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہر ایونٹ کو اوور شیڈو کرا دیا جاتا ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سیاستدان اور حکومت اب میڈیا سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں, اور وہ ہر تیسرے دن ایک ایشو کو ایکلپس کرنے کے لیے نیا ایشو کریٹ کروا دیتے ہیں, جیسے لوڈ شیڈنگ کی بات غنی صاحب نے کی. پہلے عارف صاحب. اگر یہ ایک سیریس ایشو ہے, لوڈ شیڈنگ جو ہے, یہ سرکولر ڈیٹ ہے. بڑے دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ پی ایس او کے پاس پیسے نہیں تھے. ہو گئی. جی اب میں آپ کو ابھی پہلے میں عرض کروں نا, اب یہ جو معاملہ ہے یہ اپنا گمبھیر ہوتا گیا. اب اس میں یہ تاثر دینا کہ یہ لوڈ شیڈنگ صرف پنجاب میں ہو رہی ہے, کراچی میں سے برا حال ہے, سندھ کے اندر انٹیریئر میں اس سے برا حال ہے, کے پی میں, پورے پاکستان میں, پورے پاکستان میں. اب اس کو پنجاب کا ایشو بنانا اور کہنا کہ جی ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور لانگ مارچ کریں گے اور ذہنی کیفیت طاری کرنا کہ جی ہم حکومت اس پہ گرا دیں گے. ٹھیک ہے, حکومت ڈر گئی اس سے, اور یہ نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کی دھمکی دی, انہوں نے 10 بلین دے دیے, لیکن یہ بھی عبوری حل ہے اس کا. جب تک کہ ہم اس کا دیر پا حل نہیں کریں گے. اب دیکھیے دیر پا حل کیا ہے. اب 20 بلین روپے کی مہینے کی سبسڈی ہے. اگر آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتے ہیں آپ ہم سے پیسے لے لیں, ہم آپ کا سرکولر ڈیٹ پورا کرتے ہیں, لیکن یہ سبسڈیز اٹھائیں. الیکشن ایئر ہے, یہ بھی تو جمہوریت کا مسئلہ ہے نا, کہ آپ اگر سبسڈیز ختم کرتے ہیں تو لوگ, یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ نہ ہو, یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے, تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. نہیں صاحب, کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ مسئلہ ابھی لوڈ شیڈنگ کا ختم ہوگا تو 15 دن کے بعد گیس شیڈنگ کا اور سی این جی کا مسئلہ شروع ہو جائے گا, پھر ایک اور ہو جائے گا. کیا نئے نئے مسئلے اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم پچھلے مسئلوں پہ بات نہ کریں؟ وہ علمیہ بھی ساتھ ملے, وہ ڈینگی جو آگئی بیچ میں, ڈینگی بھی ہماری حکومت کی وجہ سے ہے. ڈینگی اور سیلاب یہ دونوں اس باری مین براٹ ہیں, میں اس پہ آرگیو کر سکتا ہوں آپ سے, اور اس پہ ہماری دونوں حکمران شریک ہیں. جی ہمیں جی بشیر صاحب یہ جو ہے نا رویہ آئیڈیل سوسائٹی دیکھنے کا, اس کو سیاست میں بات کرتے ہوئے اس رویے کو ترک کرنا پڑتا ہے. سیاست یا جو حکومت ہے اور یا زندگی ہے, جو یہ حقائق کے اندر رہنے کا اور انہیں سمجھنے کا اور انہیں برداشت کرنے کا اور انہیں قبول کرنے کا اور تسلیم کرنے کا نام ہے. آپ کو آڈس کے ساتھ آپ فائدے بھی اٹھاتے ہیں, آسانیاں بھی لیتے ہیں, مشکلیں بھی آتی ہیں. آپ کے ہاں ہر ایشو کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے بلا جواز. کوئی حکومت نہیں چاہتی بری سے بری ہو کہ عوام کو تکلیف دے, کوشش ہوتی ہے, لیکن ایک تو اس کے جو گورننس ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بہت ہیں, سچی بات ہے, کرپشن بہت ہے, یہ تو اس پہ کسی کو شک نہیں ہے. کرپشن پر چیک بھی نہیں ہے, لیکن جو مصیبت ہوتی ہے کولیشن گورنمنٹس کی, وہ اس گورنمنٹ کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ انڈیا میں جو بڑے بڑے اسکینڈل آپ کو پتہ ہے کیوں ہیں؟
وہ کولیشن پارٹنرز کے سارے اسکینڈل ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، سارے وزراء جتنے ہیں وہ کولیشن اس کے ہیں، ایڈوانٹیج لیتے ہیں. منموہن سنگھ جیسے ایماندار آدمی کو بھی انہوں نے گھیر گھار کے کرپشن اس میں کر گئے. وہاں سسٹم ہے، پکڑی گئی. یہاں وہ چیز ابھی نہیں آ رہی، پرابلم ایک اور ہے لیکن وقت کے ساتھ وہ آئے گی. سلمان صاحب، پرابلم ایک اور ہے، پکڑی بھی جاتی ہے، نشاندہی بھی ہو جاتی ہے، کرپشن ہم لوگ ثابت بھی کر دیتے ہیں. جیسے آج ہم دوپہر کو بات کر رہے تھے، 2 فارمر سیکرٹریز کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ان کی کرپشن ہم نے دکھائی، سزا نہیں ملتی ہے. اگر 3 کرپٹ لوگوں کو بھی پورے 18 کروڑ میں جائز سزا مل جائے نا تو 18 کروڑ عوام کو ٹھنڈ پڑ جائے. چلو کوئی بات نہیں. موشی صاحب بڑی درست بات آپ نے کی. آپ سیکرٹریز کی مثال دے رہے ہیں، پکڑے گا کون؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ این آر او ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ آج بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں. آپ کی عدالت عظمیٰ جیسی تیسی عدالت عظمیٰ، اس کا فیصلہ اگلے کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے. سیکرٹریز کیوں مانیں؟ میں کیوں مانوں جب پاکستان کا صدر نہیں ماننے کے لیے تیار؟ بات یہ کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ کرپشن کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کا سارا سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے. کہ آپ کے خیال میں آج پاکستان کے اندر کوئی شخص، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی رکن اسمبلی یہ خوف کھاتا ہے کہ جی میں اگر یہ کام کروں گا اور میری پکڑ ہوگی؟ کسی کو نہیں. چونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں 20 سال سے میں جرنلزم میں ہوں، جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اتنے اہم منصب پہ بیٹھا ہے. آپ پاکستان کا سین آپ کے سامنے ہے، جتنا بڑا جو کرپٹ ہے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھا ہے. اور حالات یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ جس کی دولت جہاں پڑی ہو نا اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے. کہ جس لیڈرشپ کے اثاثے، جن کی جائیدادیں، جن کی اولادیں جہاں جہاں پڑی ہیں، اور ہم ان سے توقع کر رہے ہیں جی کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے پاکستان میں انقلاب تو آنا ان کے خلاف ہے. مجھے ایک بات ہے، انقلاب تو آنا ان کے برطانیہ میں، ایک تکلیف دہ سوال پوچھوں، برطانیہ میں، ایک اسپین میں، تکلیف دہ سوال پوچھوں میں بالکل تکلیف دہ سوال پوچھوں، کیونکہ جو امریکہ کے خلاف نعرے مارتے ہیں، کیا اعجاز الحق کے بچے نہیں امریکہ میں پڑھتے رہے اور وہاں پہ نوکری کرتے رہے؟ کیا قاضی صاحب کے بچے نہیں وہاں پہ پڑھتے رہے، نوکری کرتے رہے اور ہیں وہیں پہ؟ کیا میاں نواز شریف کے اولاد جو ہے وہ 800 ملین پاؤنڈ کا ایکسپورٹ بزنس نہیں کر رہے؟ نہیں، میرے پاس تو کاغذات ہیں سلمان صاحب. یعنی کون لائے گا انقلاب؟ میں تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں جی کہ بات یہ کہ جن کی جائیدادیں، جن کی اولادیں، جن کے بینک بیلنس سے پاکستان سے باہر ہے، ان سے ہم توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی پاکستان میں انقلاب لائیں گے اور جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے. ہیلی کاپٹر کے بغیر وہ ننکانہ صاحب نہیں جا سکتے، اور وہ کہتے ہیں میں نے بہت بڑی قربانی دی جو میں موٹر میں چلا گیا. لیکن انقلاب کی باتیں جو تو لوگ آپ کر ابھی رہے بھی ہیں الگ کی کرتے ہیں کہ کوئی پارٹی اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہے. آپ کے سامنے دیکھ لیں، کس کو نہیں پتا تھا کہ کاف لیگ نے بھی واپس جانا ہے. اور ایم کیو ایم کے بارے میں نے آپ کے پروگرام میں 2 سال پہلے کہا تھا کہ وہ تو پاکستان کے سیاسی تالاب کی ایسی مچھلی ہے جو اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتی. مجھے تو پیپلز پارٹی کے اوپر میں قائل ہو گیا ہوں کہ ان کو وہ ایک جماعت چھوڑنے کا کہتی ہے تو 3 اور آ جاتی ہیں وہاں پہ. یہ پتہ نہیں کس قسم کی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس. کوئی بھی آپ مجھے بتا دیں، ان کے پاس یہ چیز ہے جو کہ وہ سمجھ چکے ہیں ایک چیز کو کہ پاکستان میں بھاری مینڈیٹ کسی کے اوپر طاری نہیں ہوگا الیکشن کے ذریعے. کولیشن گورنمنٹ ہوگی، کچھ لو کچھ دو، جیو جینے دو. اس پالیسی پہ وہ عمل کرتے ہیں اور اس پالیسی کی وجہ سے وہ ہر بندے سے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں، کسی سے کٹی نہیں کرتے. اب دیکھیے لیکن ایسے وعدے کرتے ہیں جو پورے نہیں کرتے. کل تک یہ کہتے تھے کہ میں تو شہباز یہ اپنا چودھری برادران کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. سلمان صاحب بھی پیغام رسانی کرتے رہے اور بھی بزرگان کرتے رہے. ان کا میں تو میاں صاحب مان گئے شکل دے. اب کہتے ہیں کہ اگر وہ حکومت چھوڑ دیں تو میں ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں. یہ تو نہیں، میاں صاحب نے کہا ہے کہ پیغام رسانی ہو رہی ہے. پیغام رسانی تو بہت دیر کی ہو رہی ہے. وہ تو اس کا آفیشلی سلمان صاحب کب سے ہو رہی ہے پیغام رسانی؟ لیکن جی یہ چیز تو سیاست میں چلتی رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ نے پوچھا گدڑ سنگھ کی کیا، گدڑ سنگھ کیا کہ یہ جیسے ناجی صاحب نے کہا نا، یہ پالیٹکس جو ہے نا، یہ گلوبلائزیشن کے اندر فارن پالیسی بھی اور انٹرنل پالیسی بھی، اس کو سمجھنے کے لیے رویے بدلنے ہوں گے اور وہ میڈیا کو بھی بدلنے ہوں گے اور سیاستدانوں کو بھی. رائٹ. عارف نظامی، نذیر ناجی اور سلمان غنی ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عارف نظامی صاحب کی، ان کے ساتھ نذیر ناجی اور سلمان غنی صاحب بیٹھے. نذیر ناجی صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت جو ہے یا میاں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا رول خاص طور پہ انڈر فوکس ہے حالیہ سیاسی کلہ بازیوں میں.
کبھی دھرنوں کی سیاست ہو رہی ہے, کبھی لانگ مارچ کی دھمکی ہو رہی ہے, کبھی نظام کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کبھی حبیب جالب کو کوٹ کیا جا رہا ہے. ادھر سے عمران خان جو ہے وہ اس کے سمندر نے ٹھاٹھے مارنا شروع کر دی ہیں, خود جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو ری گروپ کرنا شروع کر دیا ہے. ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اپنی ایگزسٹنگ اکثریت اگلے الیکشن میں لے پائے گی؟ دیکھیں جی, نون لیگ کا ایک جو ووٹ بینک ہے وہ تو بن چکا ہے, اس سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. البتہ وہ کنفائنڈ ٹو سم ایریاز ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ کہہ سکیں کہ ان کا ووٹ بینک ہے. ڈیسائسو تو ان کا صرف چند جگہوں پہ ہے, تو موجودگی تو اس کی رہے گی سیاست میں. اور کبھی ایسے مواقع آتے ہیں جب کوئی لیڈر کسی موومنٹ کو اپنے حق میں کنورٹ کر کے اس کا فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے. اسے لہر کہتے ہیں کہ ایک کسی پارٹی کی لہر اٹھتی ہے اور وہ پھر سارے بہہ جاتے ہیں اس کو. اب یہ لہر اٹھتی ہے یہ نہیں اٹھتی, اس کی پیشگوئی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کل حالات کیا ہوں گے. ایک چھوٹی سی بات پہ ایک آدمی ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ تو اس وقت کو دیکھنے کا ہوگا. لیکن اب نون لیگ جو ہے سیاسی طور پہ تو ایک حقیقت ہے, وہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. سیاسی طور پہ سیاسی طور پر ایک حقیقت ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ تو یو کانٹ ڈینائی. باقی شہباز شریف کے لیے میں آپ کو بتاؤں, جو ان کی باتیں کر رہے تھے آپ, کہ ان کے ساتھ ایک اور بھی تو ہے خرابی کہ ان کے پاس اپوزیشن نہیں ہے, وہ دونوں کام خود کر رہے ہیں. اور قائد ایوان بھی خود ہے. راجہ ریاض کافی راجہ ریاض کے لیے وہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. سلمان صاحب, اے این پی نے فرنٹیئر خیبر پختونخوا میں بہت لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کیا اور ابھی تک خیبر پختونخوا کے حالات نہیں بدلے. کیا دوبارہ وہاں پہ ایم ایم اے کے آنے کا چانس ہے کہ اے این پی ریٹین کرے گی؟ دیکھیں مویشر صاحب, آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. یہ ایم ایم اے کی جب آپ نے بات کی ہے, ایم ایم اے بنی کہاں تھی؟ اور ایم ایم اے, اس میں کوئی شک نہیں کہ متوسط طبقے کے لوگ تھے, متوسط طبقے کی قیادت تھی. آپ ذرا یاد کریں کہ جنرل مشرف کو پاکستان میں قانونی حیثیت کس نے دی تھی؟ ایک اس جرم کی پاداش میں وہ ایم ایم اے پھر نظر نہیں آئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ جی عمران خان کا سمندر بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے, جماعت اسلامی, یہ پری پلانڈ دائیں بازو کا جو ووٹ ہے پاکستان میں اسے تقسیم کرنے کا عمل ہے. ہاں, عمران خان صاحب بھی وہی جی ٹی, جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, تو وہ جی ٹی روڈ پہ ہی وہ گامزن ہے, اور جماعت اسلامی کو بھی وہاں گامزن کیا جا رہا ہے. میں نے تو شروع میں اس لیے کہا تھا کہ جس ملک کے اندر پہلے ہی پتا ہو کہ انتخابی نتائج کیا ہونے اور حکومت کس کی بننی ہے, تو وہاں پر کیا تبدیلی آنی ہے. اور جن انقلاب, دیکھیں شہباز شریف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یا اے این پی کی گورنمنٹ مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام حکومتیں جس مینڈیٹ کے تحت وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ عوام سے کو فیس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں کہتا ہوں کہ قطعاً یہ بات مارچ سے پہلے کوئی تبدیلی, کوئی اپسٹ نہیں ہوگا, لیکن سیاسی جماعتوں میں اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ عوام کو فیس کریں. ویری کوئکلی ایم کیو ایم 3 دفعہ حکومت میں آئی پھر گئی. کافی لوگوں کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنی پاپولیرٹی لوز کر رہی ہے. کیا اگلے الیکشنز میں ایم کیو ایم اپنی ہر سیٹ ریٹین کرے گی کہ کوئی نہ کوئی لوز کرے گی اس میں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ سارے انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ وہ لوز کرے گی, اور اسی پریشانی میں ان کی ڈیسپریشن بھی نظر آتی ہے, ان کی جو حالیہ پالیٹکس ہے اس کے اندر. اور یہ جو ہے نا کراچی کو ایک نو گو ایریا سمجھنا. اب کراچی میں اور اربن سندھ میں ایم کیو ایم کے علاوہ اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. اس میں سب سے بڑے تو یہ مرزا صاحب نے یا علم بغاوت جو بلند کیا, پتہ نہیں وہ بیچ میں سے ملے ہوئے نہیں, اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنا حق جتانا چاہتی ہے, لہاری وہاں تو ہے ہی. اور بھی اسی طرح جو پٹھان ہیں وہ بھی اے این پی بڑی مار بھی کھائی انہوں نے پہلے, اور اب مار بھی رہے ہیں, اور ان کے جو ملیٹنٹ ونگز ہیں انہوں نے کافی وہ فساد مچایا. تو اب یہ کلوز شاپ نہیں رہی. پھر یہ جو سارا مسئلہ گیری مینڈرنگ پہ ہوا, مشرف کے دور میں بھی گیری مینڈرنگ ہوئی, اب اس کو انڈو جب کرنے کی کوشش ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کمشنریٹ سسٹم اس پہ جو ہے, تو اگر ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ نہ ایسا ہونا چاہیے. جمہوری کے اندر پلورلزم ہونا چاہیے, جو الیکشن میں آئے جیتے یا ہارے. تو ایم کیو ایم کا مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا. دوسری بات جو سلمان صاحب نے کی, اس پہ میں ایک مختصراً بات صرف کہوں گا کہ یہ ساری جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ مقتدر حلقے جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں, وہ میاں صاحب کو پسند نہیں کرتے, حالانکہ ان کے نیچرل رائے رہے میاں صاحب اتنی دیر,
تو انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی کھڑا کر دیا, عمران خان کو بھی کھڑا کر دیا کہ ان کو ووٹ دو. تو میاں صاحب اپنی پالیسی میں اصلاح کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ اصلاح تو نہیں, میرا خیال ہے ان کو صرف مفاہمت کی پالیسی کرنی پڑے گی. وہی سیاست جو میں تو آپ آپ کہہ کو رہے ہیں. مفاہمت ہی ایک کرنی. چھوٹی سی جی. بات, چونکہ آپ نے ایم کیو ایم کے حوالے سے پوچھی ہے, ایم کیو ایم کا جو مسئلہ ہے یہ کراچی کی صورتحال ہے کہ ٹھہراؤ اگر ذوالفقار مرزا میں آ گیا ہے, کراچی کے حالات میں آ گیا ہے, تو ایم کیو ایم میں بھی آ گیا. اور آپ نے جو کویشچن کیا تھا کہ آنے والے الیکشن میں ایم کیو ایم کا جو پرابلم ہے, ایم کیو ایم کو سمجھ لگی ہے کہ وہ 12 سے 25 پہ کیسے گئے تھے اور 25 سے 12 میں کیسے آنا ہے اور کون لانا چاہتا ہے, وہ انہیں بہت اچھی طرح پتا. سلمان غنی آپ کا, نذیر ناجی صاحب آپ کا, عارف نظامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ایک بات کہوں گا کہ میں بہت ادب کے ساتھ اپنے تینوں سینئر سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر اچھا ہے کیونکہ جیسا میں ناجی صاحب سے ذکر ہو رہا تھا, میں نے تو پٹیشن فائل کی تھی اور 44% جب جعلی ووٹ آپ کے نکل گئے الیکٹورل سسٹم میں سے, تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب اگلے الیکشنز میں ووٹ ڈالیں گے تو جینون حقدار جو آپ کو ریپرزینٹ کرے گا, اس کا پڑھا لکھا ہونا لازمی نہیں ہے, اس کا عقل مند ہونا لازمی نہیں ہے, اس کا آپ کا حقیقی نمائندہ ہونا ضروری ہے. اور وہ لازمی ہے. جب آپ کے اپنے نمائندے جائیں گے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس خود بخود پکا ہو جائے گا. ابھی آپ سے کافی لوگ اس لیے آپ کے ہاتھ نہیں آتے کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کے نمائندے نہیں تھے, وہ جعلی ووٹوں کے ساتھ اوپر آئے ہوئے تھے, وہ کسی کو جواب دہ نہیں تھے. اور اب یہ حالات انشاءاللہ اگلے الیکشن سے ضرور بدلیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.